शादियाँ तो उनको साहब ने कहा था गुस्ल करके आओ दोबारा। हमारे यहाँ तो बाजारों में इनका सवाल ये, सहाबिया को तो गुस्ल करा दिया खुशबू लगाने पे, हमारे यहाँ तो बाज़ारों में औरतें जो है खुशबू लगा के फिरती हैं। मेरे भाई उसी के लिए तो कहा, उन्हीं औरतों के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसी औरत जो खुशबू लगा के बाहर निकले और उसे नामहरम लोग सूंघें, वो ऐसी है जैसे बदकारी करने वाली औरत। तो इसीलिए तरगीब दिलाने के लिए कि औरतें जो हैं इस तरह की खुशबू से बचें। अब इसमें तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कैसी बेपर्दगी है कि रोज़ों में बाहर निकलना मुश्किल हो गया। आप किस तरह से, कुरान में आज ही आयत है कि मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीचे रखें। आप बाहर निकलोगे कारोबार के लिए, बाज़ार में निकलोगे, कहाँ तक नीची नज़र रख लोगे, अपने रोज़े तक ख़राब करने वाली बात है। तो इसलिए जितना कम हो सके उतना कम निकलो बाज़ारों में। तो इस तरह बहुत बुरा हाल है औरतों का, और हशर ख़राब है, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, बहुत बुरा हाल में गुजर रहे हैं। ये एक सवाल मेरा भी है खुशबू से बताइए। हाँ, जैसे आज के टाइम में औरतों की लिपस्टिक आती है, काजल आते हैं, क्रीम आती है, उसमें इतनी डल खुशबू होती है, दबी खुशबू लगी पूरी की, तो उसी में काम चल जाता है और उसका अलग से तो खुशबू लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनका सवाल यह है कि काजल वगैरह में खुशबू आती है तो अलग से खुशबू की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर उन्हें खुशबू का शौक़ है तो वो इस तरह की खुशबू इस्तेमाल करें जो डल हो और लोगों तक ना पहुँचे, कम से कम अपने तक रहे, तो कोई हर्ज नहीं बिल्कुल इसमें। जो रसीदें लेकर आते हैं उन्हें ज़कात दे दें। इनका सवाल यह है कि आजकल जो है सीज़न चल रहा लोगों का मांगने का ज़कात, तो जो रसीदें ले जाते हैं क्या उन्हें ज़कात दे दें? मेरे भाई बिना तहकीक के आपको ज़कात देनी नहीं चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे ज़कात का हक़ ये है कि आपको घर घर पहुंचानी चाहिए, आपके पास मांगने वाले नहीं आने चाहिए ज़कात। और क्योंकि जो मांगने आएगा जाहिर सी बात है ये तो प्रोफेशनल हो गया, वरना उसे बड़ी शर्मिंदगी होती है मांगते हुए। कोई भी सफ़ेद पोश आदमी होगा आपको तो मुट्ठी बंद करके चुपचाप उसकी मदद करनी चाहिए, अगर आपको पता है कि वो मुस्तहिक़ है ज़कात का। देखो मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक बार अपने एक भांजे को भेजा एक बुज़ुर्ग की खिदमत के लिए कि कुछ पैसे दे के कि उनकी मदद करके आओ, लेकिन साथ में ये इंस्ट्रक्शन दी उन्हें कि एक तो अगर वो बैठे हुए या लेटे हुए हों तो चुपचाप उनके बिस्तर में तकिए के नीचे रखिए ना, उनके हाथ में ना पकड़ाना, मेरा सलाम भी ना उन्हें कहना, दुआ के लिए भी ना कहना। तो वो चले गए और वो उन बुज़ुर्ग के पास गए, वहाँ पे उनके बिस्तर पे तकिए के नीचे वो पैसे रखे और वापस आ गए। और आगे फिर उन्होंने पूछा कि खाला हुज़ूर, मैंने जब तो आपसे मालूम नहीं किया, लेकिन इसकी क्या वजह है कि आपने उनके हाथ में नहीं दिलवाया जबकि उन्हें पता लगता है इस बात का, और आपने दुआ के लिए भी मना कर दिया, सलाम के लिए मना कर दिया। कहने देखो अगर मैं उनके हाथ में दिलवाती तो उन्हें शर्मिंदगी होती और उन्हें लगता कि मैं हाथ नीचे वालों में हूँ, लेने वालों में, जबकि नबी ने फरमाया देने वाला हाथ जो है वो बेहतर है लेने वाले हाथ से। दूसरे में अगर सलाम को कहलवाती तो वो ज़रूर वालेकुम सलाम कहते, उन्हें एहसास होता कि भाई मेरी मदद की इसने तो इसलिए कुछ सलाम भी और न दुआ के लिए, कि फिर मतलब मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी इस मदद के बदले मैं उनसे कुछ भी मुआवजा वसूल करूं, यहाँ तक कि दुआ भी नहीं। तो ये थे बड़े खुददार लोग और ये दीन को समझने वाले लोग। तो ज़कात जो हक़ है वो ये है कि आप लोगों के घरों में पहुँचाएँ, आपके पास मांगने वाला कोई ना आए। ये सिलसिला जो है बंद होना चाहिए, रसीदों वाला जो जिनका हक़ है। अब तो पहले मैं तो देखो आप लोगों के साथ 25 साल से बात कर रहा हूँ, मुझे ध्यान है सन 2000 या उससे ही पहले से कि जो मदरसे हैं या इस तरह की रसीदें हैं इन्हें ज़कात नहीं लगती इस तरह से जिस तरह से लेते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हनफी हजरात जो है ना, इन्हीं के मौलवियों से मैंने खुद सुनी अभी रिसेंटली ये चीज़ है कि अब ये भी कह रहे हैं कि इस तरह से मदरसों को ज़कात नहीं लगती। ये अल्लाह की तरफ से बस कमाल ही हो गया। और मेरी तो वैल्यू कुछ नहीं भाई, मैं तो किसी मदरसे से सनद याफ्ता तो हूँ नहीं, लेकिन अब तो सनद याफ्ता जो लोग हैं वो ये बातें कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि मुस्तहिक़ों तक खुद ज़कात पहुँचाएँ आप, जब आपकी ज़कात अदा होगी। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर जो आपसे ज़कात ले गए अगर वो मुस्तहिक़ नहीं है तो आपकी ज़कात अदा नहीं हुई, ना उन्हें लगेगी ना आपकी ज़कात अदा होगी। और ये हमारे जैसे मंडी में है, पंड में जवान लड़के उन्हें देनी है। ये भी तो इनका भी सवाल ये है कि आजकल जो जवान लड़की फिर नहीं क्या उन्हें देनी है? भाई यही तो सवाल है। वो जवान लड़की हो, जवान मर्द हो, नहीं ज़बरदस्ती कहाँ है? आपके मेरे पर क्यों नहीं ज़बरदस्ती करते? ताड़ा पुलिस में
زبردستی کہیں کہ زکوٰۃ آپ کے اوپر اللہ کا حق ہے، آپ اگر ادا نہیں کرو گے صحیح طرح سے اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے، تو وہ تو بددعا دے کے جاتی ہیں. دے بدعا لگ جائے گی ان کی. اللہ تمہارا نہیں ہے اس کا مطلب، اس کا مطلب تمہارے اندر گلٹ ہے. مجھے پتہ نہیں کیسی کیسی بددعائیں دیں لوگ آج بھی، کیا ہو ان کی بددعاؤں سے. میرا اللہ میرے ساتھ ہونا چاہیے. کیا کیا نہیں کہا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو، کہیں جادوگر، کہیں تو جادو کی زد میں آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں کہتے تھے، کیسی کیسی بددعائیں دیتے تھے. کیا کہا تھا ابو جہل نے جب اس پہ سبب پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے، حضور نے جو ہے وہ تعلیم دی لوگوں کو ایک توحید کی، تو اس نے پلٹ کے کیا کہا تھا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے کہ تو نے اس لیے ہمیں بلایا تھا معاذ اللہ نبی کو. اس سے بڑی کیا بددعا ہوگی. نبی تو شریف النفس تھے، انہوں نے تو جواب نہیں دیا. اللہ تو پکا ہے اپنی جگہ، اس نے جواب میں پوری سورہ اتار دی، تبت یدا ابی لہب و تب. تو کوئی آپ کے اوپر بددعائیں چل جائیں گی کسی، اگر آپ اللہ والے ہو. پھر آپ اللہ والے نہیں ہو اندر سے، اگر آپ کو لوگوں کی بددعاؤں کا ڈر ہے. اگر آپ کے اندر گلٹ نہیں ہے اور آپ لوگوں کا اچھا چاہ رہے ہیں اور آپ اللہ کے دین پہ کام کرنا ہو، تو کوئی کتنی بددعائیں دیتے رہے. ہم اپنے گیٹ پہ کسی کو پیسے نہیں دیتے، کتنی بددعائیں دیتے رہو، کیونکہ بھیک کو پروموٹ کرنا ہی نہیں ہے ہم نے. پرانے کپڑوں کا کیا کریں؟ لوگ کہتے ہیں چلا دینے چاہیے، کسی کو دیے تو جادو ہو سکتا ہے. یار یہ سوال اس سال بار بار آ رہا میرے بھائی. پرانے کپڑوں کے بارے میں سوال یہ ہے ان کا کہ لوگ کہتے ہیں پرانے کپڑوں کو جلا دو، کسی کو مت دو ورنہ جادو ہو جائے گا. بھائی اللہ، جادو جو ہے وہ اللہ کی آزمائش کا ایک حصہ ہے. اگر اسے آپ کے اوپر جادو کرانا ہو ہوا اسے کرا دے گا. آپ کے کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نئے کپڑے بناؤ تو پرانے کپڑے صدقہ کر دو. آپ لوگوں کی باتوں میں مت آؤ، آپ نبی کی باتوں میں آؤ. اگر آپ کے واقعی کپڑے پرانے ہو گئے اور آپ نئے کپڑے بنا رہے تو آپ پرانے کپڑے غریبوں کو صدقہ کر دو. سوچو جن لوگوں کے پاس نہیں ہے یا پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ان کے لیے وہ کپڑے کیسے کام آئیں گے. الحمدللہ نئے بھی دو اور پرانے بھی دو انہیں. اگر ان کو دھوگے استعمال ہوئے دھوگے تو احتیاط میں دھوگے دے دو. ان کا سوال یہ ہے احتیاط میں دھوکے دیتے ہیں. ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مال غنیمت آتا تھا اسے کئی بار تو ایسے ہی دے دیتے تھے لوگوں کو، برتن بھی اور کپڑے بھی، اور کئی بار دھلوائے بھی ہیں. تو اس لیے دونوں سنت ہیں. اگر آپ ایسے بھی دے دو تو اللہ کے حکم کے بنا جادو نہیں ہوتا بھائی. جادو کوئی اللہ سے بڑا تھوڑی ہے. اگر اللہ آپ کی حفاظت میں ہے، کیسے موسیٰ علیہ السلام کے آگے کتنے جادوگر کھڑے کرے تھے. ابھی تو آیت آئی تھی پیچھے، کیا کر لیا ان جادوگروں نے؟ الٹا سجدے میں گر گئے اللہ کے اور ایمان میں آ گئے. کیا سخت مزدوری کرنے والے لوگ گرمی کی بجائے سردی میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا سخت مزدوری کرنے والے لوگ گرمی کی بجائے سردی میں روزے رکھ سکتے ہیں؟ بھائی قرآن کی آیت تو یہی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اگر واقعی ان کا کوئی برا حال ہے اور گھر نہیں چل سکتا ان کا اور انہیں مزدوریوں پہ جانا پڑتا ہے، تو اللہ تو رخصت والا ہے اور بہت بڑا ہے، ان کی پریشانی اسے پتہ ہے. تو میرے نزدیک تو بھائی دیکھو اس میں فتویٰ ہی لینا چاہیے. اصل تو بات یہ ہے کوئی مفتی اس بارے میں صحیح طرح بتائیں گے، مگر قرآن کی آیت یہی کہتی ہے کہ آپ اپنے اوپر جبر نہ کرو. میں نے شاید آپ کو ایک دن ایک حدیث سنائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹی ہو گئی، صبح کا ٹائم تھا تو حضور نے روزہ کھول دیا. حالانکہ اگر قے خود ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے، کمزوری کی بنا پہ. تو اگر کسی مزدور کو اس طرح سے کمزوری کی اس کی جان پہ بنی ہے، آپ ہی دیکھو نا قرآن میں اللہ نے مسافر اور بیمار کو کہا کہ روزے چھوڑ دو اور سردیوں میں پورے کر لو. لیکن علماء دین نے انہی آیتوں سے یہ استدلال کیا ہے کہ جو پریگننٹ عورتیں ہیں، کیونکہ بچہ جو ہے ماں کا خون چوس چوس کے بڑا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، یا دودھ پلانے والی عورتیں جو ہیں ماں کا دودھ بھی خون سے بنتا ہے، تو ان دونوں کو علماء دین نے اجازت دی ہے. یا ایسا کوئی ضعیف ہو جائے بالکل کہ وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا، تو ان سب کو اللہ کے حکم سے ان آیتوں کے استدلال سے اجازت دی ہے علماء دین نے. تو اس معاملے میں بھی جو کوئی اگر ایسا غریب ہو، ویسے تو ہماری کوتاہی ہے یہ کہ ہم نے ایسے غریبوں کو چھوڑا ہو کیوں ہیں، ہم ان کے گھر کیوں نہیں بھر دیتے پورے مہینے کے لیے راشن. اگر آپ کی نظر میں کوئی ہو تو آپ ہمیں صرف اس کا فون نمبر دے دو کہ اسے کام نہ کرنا پڑے، مزدوری پہ نہ جانا پڑے، یا وہ ٹھیلا کوئی لگا لے ایسا سبزی کا یا پھلوں کا سرد اس میں رمضان کہ اسے بوجھ نہ اٹھانا پڑے. تو بالکل انشاءاللہ تعالی ہم کر دیں گے اس کا کام. ادروائز اسے میرے حساب سے تو فتویٰ لینا چاہیے. مطلب میرا دماغ تو یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اجازت ہونی چاہیے. آپ کو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے دیکھا گیا، کیا آپ امام مالک کو مانتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کسی نے جب ہاتھ چھوڑ کے، تو کیا امام مالک کو مانتے ہیں؟ ہاں بھائی میں تو چاروں اماموں کو مانتا ہوں. میں تو رفع دین بھی کرتا ہوں الحمدللہ، اور امام مالک جو ہیں وہ بھی میرے بزرگ ہیں. اسی طرح جس طرح امام ابو حنیفہ ہیں، اسی طرح سے
امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، سب کو میں مانتا ہوں الحمدللہ، اور سب کی پیروی کرتا ہوں۔ تو کبھی کبھی میں ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھتا ہوں، اور وہ میرے جو بزرگ ہیں یہ سب ان کی پیروی نہیں ہے میرے بھائی، یہ میرے نبی کی پیروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی اور ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھی۔ تو اس لیے کوئی مجھے یہ کہے کہ بھئی یہ تو امام مالک کے ہو گئے یا ان کے ہو گئے، میں تو سب کو مانتا ہوں الحمدللہ۔ میں اصل مانتا ہوں رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی سنتوں پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں سے بھی یہی بات کہوں گا کہ آپ بھی کبھی کبھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرو، نبی کی تمام سنتوں پہ کامگن ہو، کبھی کسی سنت پہ، کبھی کسی سنت پہ، کبھی کسی سنت پہ۔ یہ آج ایک آیت آئی قرآن کی تراویح میں سورہ نور کی، تم میں سے جو لوگ بنا شادی کے، بنا نکاح کے ہیں تو ان کو چاہیے کہ تم چاہے وہ لونڈیاں ہوں تمہاری یا غلام ہوں تو ان کے نکاح کر دے جائیں، اگر وہ غریب ہیں تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کو مالدار کرے۔ لیکن آج بھی اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو غریب کو تو جو ہے رغبت ہی دلائی جاتی شادی کی، اور سب سے پہلے اس کا کاروبار پوچھا جاتا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ سورہ نور کی آیت آج کے دور میں کس طرح سے کام کرے گی۔ دیکھو قرآن قیامت تک کے لیے ہے، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی شادی آپ کرا دو۔ تو آپ لوگ اپنا ایک ایسا گروپ بنا لو کہ 5-4 لڑکے اکٹھے ہو جاؤ اور معاشرے میں پھر جاؤ، اور ہر سال جو لوگ آپ کو غریب دکھے نا ان کی ایک لسٹ بنا لو، اور ایک دن طے کر لو پورے سال میں ایک بار یا 2 بار، 6 مہینے میں ایک بار، کہ ہم یہ شادی کرائیں گے۔ فنڈ کی آپ فکر نہ کرنا، لیکن میرے سے پھرا نہیں جاتا، میری صحت ٹھیک نہیں، تراویح تو آپ کے سامنے بیٹھ کے پڑھا، تو آپ لوگ کرو تیاری، انشاءاللہ تعالی ہم بچیوں کا جہیز بھی اور ان کے گھر کا حساب بھی ایسا بنا دیں گے، اتنی انشاءاللہ ہینڈسم رقم سے ان کی شادی کرائیں گے۔ آپ 50 کی لسٹ بنا لو، 20 کی بنا لو، ہر 6 مہینے میں، 1 سال میں ہم ایک بار اجتماعی شادیاں کرا دیں گے انشاءاللہ، چپ چاپ اور کرو آپ لوگ۔ لیکن صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک عمل نہ ہو۔ آپ 5-4 لڑکے مل جاؤ، صرف اخلاص ہونا چاہیے، 2 نفل پڑھو اللہ کے کہ اللہ ہماری مدد کر دے، اور پھر اس کے بعد نکل کھڑے ہو، اللہ اپنا آپ تمہارے سامنے ایسے لوگ لا دے گا جو غریب لوگ ہوں گے، اور یہ آیت پوری ہو جائے گی، آپ کرو عمل اس پہ۔ اچھا، اسی طرح کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے آسان نکاح سوسائٹی کے نام سے، اس میں لگ بھگ 300-400 آدمی ہیں، لڑکے کرتے ہیں، اس میں 100-200-300 جس سے جو بنتا ہے وہ دیتے ہیں، لگ بھگ 10-15 نکاح انہوں نے کرائے اسی سال۔ تو ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں نا اس میں ہم نے ایک فنڈ باندھ رکھا ہے، اتنے تک خرچہ کریں گے، ہم اتنے 25 آدمی دعوتی ہوں گے، تو اگر ہم کسی کے یہاں جاتے ہیں نا وہ مستحق بھی ہوتا ہے اس کا، تو ہم یہ جواب سنتے ہیں کہ تم اپنے مسئلوں کے حساب سے شادیاں کرواتے پھر رہے، ہمارے اوپر تھوپ رہے ہیں۔ دیکھو آپ کچھ ہی سن لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں سننا پڑا، حضور نے اپنا مشن نہیں چھوڑا، آپ اپنا مشن مت چھوڑو لوگوں کی باتوں کے پیچھے۔ آپ یقین کرو اب تو لوگ مطلب مجھے اپریشیٹ کرنے لگے، ماننے لگے، میری بات سننے لگے، خود اپنی عورتیں بچی میرے پاس بھیجتے ہیں، وہی لوگ جو میرے مخالف تھے۔ لیکن شروع میں آپ کو تو اندازہ ہے، آپ تو پرانے ساتھیوں میں ہو کہ کیسے کیسے یہاں باہر تک کھڑے رہتے ہیں ہم مولوی، مطلب مخبری کے لیے، اور مدرسے تک بات ساری الٹی سیدھی کر کے پہنچاتے تھے، یہاں لڑنے تک آ گئے آپ لوگوں کے سامنے سب کچھ ہے۔ لیکن ہم نے اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ آج الحمدللہ 25 سال بعد یہ ہوا کہ اب الحمدللہ وہی لوگ جو ہمارے مخالف تھے وہ اپنی عورتوں کو کہیں نہیں بھیجتے، صرف یہ کہتے ہیں روحانی مرکز جانا۔ تو وہ اللہ پھر آپ کا اپنا آپ جو ہے وہ حساب بنا دے گا۔ کیا ہوا شروع کے 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں کیا کیا نہیں کہا گیا، اور مدینے میں کیسا پھر بےتاج بادشاہ بنا دیا گیا۔ تو یہ تو پھر اللہ آپ کی محنت کو اور آپ کے اخلاص کو ضرور جو ہے لوگوں کے بیچ میں ناموری آپ کی کرا دے گا انشاءاللہ۔ آپ کے اپنے دل میں ناموری کرنا نہ ہو، پھر اللہ اپنا آپ کو کرے گا۔ ہمارا کوئی پمپلیٹ نہیں، ہم نے کبھی اخبار میں نہیں دیا، نہ کبھی چاہت ہوئی الحمدللہ کہ ہمیں شیلڈ ملے، ہمیں کپ ملے، ہمیں بلایا جائے کہیں۔ الحمدللہ کہیں سے کوئی آفر بھی آتی ہے تو میں تو اگنور کر دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا مقصد وہ ہے ہی نہیں، ہمارا مقصد خدمت ہے۔ ہمارے تو استاد جی عرفان الحق صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو متاثر نہیں کرنا، ہم نے لوگوں کو مستفید کرنا، فائدہ پہنچانا ہے لوگوں کو۔ کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا خون چڑھوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خون چڑھوانے سے دونوں باتیں ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ خون دینے سے یا مطلب باہر کوئی چیز جسم سے نکلنے سے کیا مطلب ہے روزہ ٹوٹنے کا؟ اصل تو جو ہے وہ اندر جسم میں کوئی چیز جائے تب روزہ ٹوٹتا ہے، وہ بھی حلق کے راستے۔ تو اگر کوئی روزہ نہیں توڑنا چاہتا بیماری کی حالت میں اور اسے خون چڑھ رہا ہے تو نہ تو اس کا روزہ ٹوٹے گا نہ خون دینے سے،
بلکہ الٹا ثواب ہوگا. 1 کا 70 ہے, نفلی عبادت ہے خون دینا, دوسرے کی جان بچا رہے ہیں آپ. قرآن یہ کہتا ہے جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا. کیا عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نبی بھی آسمان میں اٹھائے گئے؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا. سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نبی بھی آسمان میں اٹھائے گئے. ہاں بھائی, ایک اور نبی ادریس علیہ السلام کے بارے میں بات آتی ہے, قرآن سے ہی نص ملتی ہے کہ انہیں بھی اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا. اور مگر یہ اس میں اختلاف ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹھایا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, انہیں جو ہے عام سی موت ہوئی جو سب لوگوں کو ہوئی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ سب متفق ہیں اور وہ دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ, اور بنج علیہ السلام کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے, اور پھر اس کے بعد دجال کو قتل کریں گے, فتنے کو ختم کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو سب کنفرم ہے قرآن کی آیتوں سے. لیکن ادریس علیہ السلام کے بارے میں کچھ علماء کہتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں مطمئن نہیں ہیں. کیا عورت نمک مرچ روزے کی حالت میں چکھ سکتی ہے؟ ان کا سوال ہے کہ عورت روزے کی حالت میں نمک مرچ چکھ سکتی ہے؟ بالکل چکھ سکتی ہے, فوراً تھوک دے, بس نکلے نا. مہمان عید ہمارے ہاں منائے تو کیا فطرانہ ہم دیں یا وہ خود؟ آپ کے یہاں اچھا کون کون آیا ہوا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ مہمان اگر ہمارے یہاں آئے ہوئے ہوں اور عید یہیں کر رہے ہوں تو ان کا فطرانہ ہم دیں وہ خود دیں. بھائی ویسے تو آپ کے اوپر فرض تو ہے نہیں, لیکن اخلاقاً کیونکہ وہ آپ کے یہاں عید کر رہے ہیں تو آپ دے دو, کتنا فطرانہ ہوتا ہے تو دے دو, نہیں تو ویسے آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. آپ کے اوپر جو واجب ہے وہ اپنے گھر والوں کا فطرانہ ہے. اچھا, فطرانے کے نام سے ایک سوال میرے ذہن میں ہے, جو پیدا ہوتا بچہ بھی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا بھی فطرانہ ادا کرے گا. لیکن دوسری حدیث میں ہمیں یہ کہ فطرانہ جو ہے وہ ایک زکوٰۃ ہے ہمارے روزوں کی, جیسے جو میل کچیل ہوتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے, تو لیکن بچہ تو روزہ نہیں رکھتا. ان کا سوال یہ ہے کہ ایک پیدا ہوئے بچے کا بھی فطرانہ ہے, اس کی کیا وجہ ہے جبکہ کمپلسیشن ہے روزوں کا جو یہ فطرانہ ہے. بھائی نبی نے یہ بات بھی تو فرمائی نا کہ بچوں کی جتنی بھی عبادات ہوں گی, حج ہو عمرہ ہو, اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملے گا. تو ماں باپ کی کوتاہی اس بچے کے فطرانے سے دور ہوں گی, تو وہ بچے کو بھی فطرانہ اسی لیے اللہ نے رکھا. میں نے ظہر کی بات کی رکعت میں بھی صورت ملا دی, کیا نماز ہو گئی یا دہرانی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ظہر کی بات کی رکعت میں بھی انہوں نے سورت پڑھ دی الحمد کے بعد, کیا نماز ہو گئی یا دہرانی ہے؟ نہیں, نماز ہو گئی. یہ دونوں سنتیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی رکعت میں الحمد شریف کے بعد صورتیں ملائی بھی ہیں, صحیح حدیث سے ثابت ہے, اور چھوڑی بھی ہیں. تو دونوں صورتیں ہیں, تو آپ کی نماز ہو گئی, کوئی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے بالکل اس میں. ایک سوال ہو رہا ہے میرا, سورہ نور کی آج آیت آئی شروع میں ہی, اللہ تعالیٰ نے جو ہے شرک سے ایک ایسے گناہ کو ملایا, زنا. یہ کہا کہ جو شرک کرنے والے ہیں اور زنا کرنے والے ہیں اسے نکاح نہ کیا جائے. اور عام بات ہے بالکل آج کے معاشرے میں, اور اس چیز پہ کوئی دھیان نہیں دیتا, اور شرک پہ کہنے کہ یار مرتد ہو گئی یا مرتد ہو گیا. ان کا سوال یہ ہے کہ شرک کے ساتھ زنا کو ذکر کیا, یہ جو ہے, اور اسے کوئی لوگ وہ نہیں سمجھتے. یہ تو اصل میں لوگوں کے دماغ میں جو چیزیں بھر دی. اب سور کو تو سمجھیں گے حرام, شراب کو حرام نہیں سمجھتے. وہی اللہ تو ہے جس نے شراب کو حرام کیا اور سور کو بھی حرام کیا, اور سور کو تو چھونے سے بھی گریز کریں گے اور بیاج کھا لیں گے. اور جبکہ سور کے بارے میں اتنی سخت وہ قرآن کی آیت نہیں ہے جتنی سخت آیت بیاج کھانے والوں کے لیے ہے کہ جو سود کا کام نہ چھوڑیں وہ اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہوں. تو یہ تو ہم نے اپنے حساب سے, اپنے نفس کے حساب سے, اسی کو تو قرآن نے کہا کہ اپنے نفس کو اپنا معبود مت بناؤ. معبود وہ ہے جو اللہ, اس کے احکامات کے حساب سے ہمیں چلنا ہے. تو لوگ کیا کر رہے ہیں یہ نہیں مطلب ہے, اللہ نے کیا احکام اتارے آپ کی نظر اس پہ ہونی چاہیے. لوگ جو ہے وہ تمام ان چیزوں کو حرام جانے جنہیں قرآن نے حرام قرار دے دیا. یہ تھوڑی کچھ کو مانو اور کچھ کو نہ مانو. قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے کچھ احکام مانیں کچھ نہ مانیں ان کے لیے تو آخرت کا بے انتہا عذاب ہے, اور یہاں بھی وہ بھگتیں گے اور وہاں بھی بھگتیں گے. قرآن کی آیت ہے, سورہ بقرہ میں آئی ہے. نہیں, جیسے سورہ نور کی آیت ہے, اس کا مطلب تو پھر یہ ہو گیا جیسے اگر ہمارا رشتہ ہوا ہے میرے بیٹے کا بیٹی کا کسی سے, اور ہمیں پتا اس کا افیئر کسی سے چل رہا, اور اس کے باوجود بھی ہم اس رشتوں کو برقرار رکھتے ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو زنا کرنے والے ہیں اور شرک کرنے والے ہیں ان سے نکاح نہ کرو, چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بیٹا کہیں ملوث ہے تو آپ دوسرے کی پاک بچی کیوں برباد کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ پکڑے جاؤ گے اللہ کے یہاں.
آپ نے پروموٹ کیا اسے ایسے اپنے بچے کو. کیا کہا تھا انہوں نے, نوح علیہ السلام نے اللہ کہ اللہ میرا بیٹا ہے اسے تو بچا لے. اللہ نے کہا تیرا ہے ہی نہیں ہے, تو جو اللہ کا باغی وہ آپ کا نہیں ہے. ابھی لیکن اتنی ہمت تو چاہیے. ہم تو اولاد کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو مطلب ہمارے لیے سب کچھ ہے. یا قرآن میں اللہ نے کہا تمہاری بعض عورتیں بعض اولاد جو ہے تمہارے دشمن ہیں اور آخرت میں تمہاری پکڑ کرا دیں گے. تو اس لیے محبت سے پیار سے انہیں دین سمجھاؤ, لیکن ان کا ساتھ مت دو بالکل بھی حرام کاموں میں یا اللہ کی بغاوت. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. خوشبو سے متعلق 2-3 حدیثیں سن لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے کوئی خوشبو والی چیز پیش کی جائے تو وہ اسے واپس نہ کرے, کیونکہ اس کی بو اچھی ہے اور اس کا بوجھ کچھ بھی نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کا جب روایتوں میں ذکر ہم دیکھتے ہیں تو ان میں ایک چیز خوشبو بھی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. حضور کے جھولے میں اکثر جو ہے وہ تیل, کنگھا اور خوشبو یہ چیزیں ملتی تھی حضور کے. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عود کی دھونی لیتے تھے جس میں کوئی خوشبو اور خوشبودار چیز نہیں ہوتی تھی, اور کبھی کبھی عود کے ساتھ کافور بھی ملا لیا کرتے تھے, اور فرماتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دھونی لیتے ہوئے دیکھا ہے. صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے. تو دھونی لینا جو ہے وہ سنت ہے. ہمارے یہاں تو یہ سمجھتے ہیں نا دھونی جو ہے وہ صرف غیر مسلم حضرات ہی لیتے ہیں. آپ کو اس حدیث سے یہ بات, اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کا عطر وہ ہے جس کی خوشبو ظاہر ہو اور رنگ پوشیدہ ہو, اور عورتوں کا عطر وہ ہے جس کا رنگ ظاہر ہو اور خوشبو پوشیدہ ہو. سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے. اللہ عورتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبودار جو عطر ہے اسے لگانے سے منع کیا ہے. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کے باہر نکلے اور اس کی خوشبو نامحرم لوگ غیر لوگ سونگے وہ زانیہ ہے. مطلب زنا سے اسے تعبیر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ جو بھی خوشبو لگائیں وہ گھر گھر میں تو رکھیں, یا پھر باہر نکلیں تو رنگ تو ہو خوشبو کا لیکن بو نہ ہو خوشبو میں. تو ایسی خوشبو کی اجازت ہے عورتوں کو, اور مرد تو کیسی بھی خوشبو لگائیں. الحمدللہ رسول اللہ کی سنت ہے. اور جمعے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے عیدین پہ نبی ضرور خوشبو لگا کے باہر نکلتے تھے کپڑے چینج کر کے. تو آپ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی سنت جو ہے وہ شروع کرنے کا ایک بار میں نے کہا تھا, تو آپ خوشبو خریدیں اور خوشبو رکھیں. ابھی ہمارے کچھ ساتھیوں نے بتایا تھا کہ رمضان میں الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے خوشبو بانٹی. تو یہ نبی کی سنت ہے, اور خوشبو کا لین دین جو ہے وہ تحفوں کا لین دین اس طرح کی تو نبی کی بڑی سنتوں میں ہے. یہ آج الحمدللہ خوشبو سے متعلق 2-3 حدیث ہیں.